बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पीटीआई के लिए गद्दारी वाला जो इशू है वो तो परेशानी का बास बना ही हुआ है। अब उसमें एक नई परेशानी उनको लाक हो गई है और वो है पंजाब गवर्नमेंट की तब्दीली की। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जो भी गेम इस मरतबा बनाई है वो उसको इतना सीगा राज में रखा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल सका। कुछ लोगों ने जो सुनगुन पाई उसकी बुनियाद पर कुछ प्रोग्राम किए। मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में इशारा दिया कि पंजाब हुकूमत ज़लज़ले की जद में है, लेकिन तफसील मेरे पास अब भी नहीं है। लेकिन लगता है कि पीटीआई को पता चल गया। पहले शेख रशीद ने इस तरह का बयान दिया जिससे इशारा मिलता था कि पंजाब में कोई गड़बड़ हो रही है, तो कल इमरान खान ने चिश्तियाँ के जलसे में खुलकर कह दिया कि पंजाब हुकूमत को हटाने की कोशिश हो रही है। और इस मामले में मायूसी का एक पहलू परवेज़ इलाही के बयान से भी नज़र आता है। परवेज़ इलाही ने एक बयान दिया और ट्वीट किया जिसमें जनरल बाजवा की तारीफ़ों के उसने पुल बांध दिए, बल्कि कसीदा खानी के पहाड़ खड़े कर दिए। ऐसी ऐसी तारीफ़ें की जनरल बाजवा साहब की कि मेरे ख्याल में बहुत सारे अपनी खूबियों का जनरल बाजवा साहब को भी नहीं पता होगा जो परवेज़ इलाही ने दी। ज़ाहिर है तारीफ़ से हर आदमी खुश होता है, बाजवा साहब भी खुश हुए होंगे, लेकिन अगर वो गौर करें तो इतनी ज़्यादा फक्कड़पन से की गई कसीदा खानी को उन्हें मुस्तरद कर देना चाहिए। वैसे अज़रा तफन्नन अगर हम बात करें तो बाजवा साहब को ख़बरदार हो जाना चाहिए, इसलिए कि परवेज़ इलाही वो चीज़ है कि इसने जिसकी भी तारीफ़ की उसको फिर मसाइल का सामना हुआ। मसलन नवाज़ शरीफ की तारीफ़ों को ये पुल बांधा करता था। एक मरतबा परवेज़ इलाही ने अपने कंधों पर, इसने और शुजात ने और इसके जो दूसरे भाई वगैरह हैं, इन तीनों चारों ने नवाज़ शरीफ की कार उठाकर अपने कंधों पर रख ली थी जब वो गुजरात में गए थे। ये बहुत पुरानी बात है। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ की आजमाइशें शुरू हो गई और फिर उसके बाद इसने जनरल मुशर्रफ के बारे में कहना शुरू किया कि जनरल मुशर्रफ को 10 बार वर्दी में मुंतखब करेंगे। मुशर्रफ बड़ा खुश हुआ, हालांकि ये बहुत ही अहमकाना किस्म का बयान था, क्योंकि 10 बार वर्दी में मुंतखब करने का मतलब ये है कि अगले 50 साल तक हम परवेज़ मुशर्रफ ही को सदर मुंतखब करते रहेंगे। ये 2007 की बात थी और 2007 का मतलब है कि 2057 तक मुशर्रफ को इन्होंने सदर रखना था। इस तारीफ़ का लुग़वी माना तो यही बनता है। आज 2022 है, मतलब ये है कि मज़ीद 28 साल मुशर्रफ को वो अब बिस्तर पर पड़ा है कई बरसों से। लेकिन परवेज़ इलाही के उस फक्कड़पन की अगर तशरीह की जाए तो मज़ीद 28 साल तक अभी परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत करनी थी। तो ये इतना किस्म का फकड़ आदमी है। तो इसकी ये ट्वीट और वो फ़ौज की हमायत, और फ़ौज की हमायत और अच्छी बात है, हर एक आदमी को करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह जनरल बाजवा की इसने फक्कड़पन के साथ कसीदे गाए हैं कि जनरल बाजवा साहब ने ये भी कारनामा किया, वो भी कारनामा किया, फ़लाँ बहरान भी हल किया, फ़लाँ बहरान भी हल किया, तो उससे ना हैरत भी होती है, हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि कैसी कैसी घटिया चीज़ें पंजाब में मुसल्लत कर दी गई हैं। और मुझे याद आ रहा है कि जब ये पिछली मरतबा वज़ीर आला बना था पंजाब का, तो उस वक्त एक अख़बार में कालम में ये फ़िक्रा छप गया था कि पंजाब की इससे ज़्यादा तौहीन नहीं हो सकती कि इस पर परवेज़ इलाही जैसा आदमी मुसल्लत कर दिया जाए। अब ये तौहीन दूसरी बार हो रही है। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने इस तारीफ़ और कसीदा खाने की तशरीह की है और वो बिल्कुल दुरुस्त है कि दरअसल फ़ौज ने इसे खींचा होगा, जिसके बाद इसने ये इमरान खान को मैसेज दिया कि वो जो तुम कॉल देना चाहते हो उसमें पंजाब हिस्सादार नहीं होगा, पंजाब तुम्हारा साथ नहीं देगा। यानी जिस इमरान खान के वोटों की बुनियाद पर, जिसकी पार्टी की बुनियाद पर ये वज़ीर आला बना है, उसी इमरान खान को इसने ठींगा दिखा दिया और ये मतलब बिल्कुल दुरुस्त निकाला गया। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि परवेज़ इलाही को जो पता चल गया है कि मुझे हटाए जाने की कोशिश शुरू हो गई है, तो यहाँ अब एक मंज़र, एक चीज़ सामने की है कि अगर फ़ौज गैर जानबदार हो जाए तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी नई गेम करके इसे उठाकर बाहर फेंक देगी। और ये अब फ़ौज की खुशामद इसलिए कर रहा है और जनरल बाजवा की खुशामद इसलिए कर रहा है कि फ़ौज इस मामले में गैर जानबदार न बने। और ये बिल्कुल अब सामने आ गई है बात, लोगों के खुलकर बात नहीं करते लोग ज़्यादातर, लेकिन ये अब इसमें कोई शुबा नहीं कि पंजाब का जो वज़ीर आला दोबारा बना था परवेज़ इलाही, तो उस वक्त फ़ौज की इसको पुश्त पनाही और आशीर्वाद हासिल थी। लेकिन फिर जिस तरह बाद के वाक़यात हुए और जिस तरह कई
کئی معاملات ہوئے تو اس پر فوج پھر پرویز الہی سے پھر ناراض ہو گئی. تو اب یہ چاہتا ہے کہ وہی معاملہ جو عمران خان کا ہے کہ فوج میرے معاملے میں غیر جانبدار کیوں ہوئی، تو پرویز الہی بھی یہ چاہتا ہے کہ فوج اب کی بار پھر میری حمایت کرے اور مجھے بے تخت ہونے سے بچائے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو اس کو وزارت اعلیٰ ملی ہے یہ ایک تکا تھا، ایک چانس تھا جو ایک عجیب و غریب غیر متوقع طریقے سے اسے مل گیا. اب دوبارہ تو اس کا چانس پھر بننے سے نہیں رہا. اب یہ فوج کو رام کرنے کی کوشش کر رہا. اور ناظرین ضمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ فوج کی حمایت میں تقریر کرتے کرتے جامعہ اشرفیہ میں جہاں ختم نبوت کا اجتماع تھا، اس کو صدارت کی کرسی پر بٹھایا گیا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ختم نبوت کے اجتماع میں اس جیسے منافق آدمی کا کیا کام ہے جس کے اس سے بھی تعلقات ہیں جن سے ختم نبوت والوں کی جنگ ہے، اس کے ان سے بھی گہرے یارانے ہیں، گہرے ناطے ہیں، اور اس کو کیوں بلا لیا. لیکن وہاں اس نے تقریر کرتے کرتے جوش میں مولانا فضل الرحمان پر بھی کوئی تنقید کر دی. تو اس کے بعد وہ مجمع جو تھا وہ 100%، یہ نہیں کہ اس میں سے کوئی 10-12 افراد کھڑے ہو گئے یا 20-25 کھڑے ہو گئے، جتنے بھی وہاں شرکاء تھے ان میں ظاہر ہے وہ سب کے سب یا علماء کرام تھے یا طلباء تھے مدرسوں کے، جامعہ اشرفیہ کے یا ملکہ مدرسوں کے. تو ان سب نے یک زبان ہو کر گو پرویز الہی، گو پرویز الہی اور نامنظور وغیرہ کے نعرے لگائے. اتنا زیادہ غل مچ گیا، اتنا زیادہ ایجیٹیٹو قسم کا ماحول ہو گیا کہ پرویز الہی کو پھر وہاں سے بھاگنا پڑا. بہت سخت بے عزتی ہوئی. اور پھر مجھے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایسے موقع پر میڈیا میں کیا ہوتا ہے، پرویز الہی کے گورنمنٹ کے افسران رات گئے تک ایک ایک چینل اور تمام اخبارات سے رابطے کرتے رہے کہ خدا کے لیے یہ خبر مت چلانا. 1-2 چینلز نے یہ خبر چلا دی، ان تک ریکویسٹ شاید دیر سے پہنچی یا کوئی 1-آدھا منٹ آگے پیچھے ہو گئی. 1-2 چینلز نے وہ فوٹیج بھی چلا دی جس میں پرویز الہی کو بھاگتے ہوئے دکھایا گیا، لوگوں کو نعرے لگاتے ہوئے دکھایا گیا. لیکن اس باقی چینلز نے اس خبر کو دبا دیا اور اگلے دن کسی اخبار میں اس اتنے بڑے واقعے کی خبر نہیں آئی. حالانکہ جب نواز شریف صاحب جامعہ نعیمیہ میں ایک جلسہ سے خطاب کر رہے تھے تو صرف ایک آدمی نے ان کی طرف جوتا اچھال پھینکا تھا جو لگا نہیں تھا، لیکن وہ جوتا اچھال پھینکا تھا اور وہ صرف ایک آدمی کی کارروائی تھی. باقی تمام لوگ جو تھے وہ اس کارروائی کے خلاف تھے، اس سے لا علم تھے، اور انہوں نے پھر پکڑ کر اس کو پھینٹا وینٹا بھی لگایا. لیکن اخبارات نے اس واقعے کی تفصیل 3 کالم بنا کر چھاپی تھی اس وقت. اور پرویز الہی، یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ پرویز الہی نے پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کے صحافیوں کو اور مالکوں کو اپنے اثر میں لے رکھا ہے. چنانچہ آپ یہاں زرداری کے خلاف خبر چھپ سکتی ہے، نواز شریف کے خلاف خبر چھپ سکتی ہے، شہباز شریف کے خلاف خبر چھپ سکتی ہے، لیکن پرویز الہی کے خلاف کبھی خبر آپ کو چھپی ہوئی نہیں ملے گی. چاہے کیسا ہی واقعہ ہو جائے، پرویز الہی کی خبر کسی اخبار میں اس کے خلاف نہیں چھپے گی. لیکن اب یہ پرانا زمانہ جو تھا 10-15 سال پہلے وہ نہیں رہا. اب ٹویٹر آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، اور یہ جو اینڈرائڈ اسمارٹ فون کا جو سلسلہ اس کو شروع ہوئے اگرچہ 10-12 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کو آتے اور پھر ان کو ڈیولپ ہوتے ان کو آگے بڑھتے ٹائم لگا. اور یہ چیز اب جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے اب کوئی واقعہ عوام کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکتا. تو پرویز الہی کی جو بے عزتی ہوئی یہ تو ضمنی بات تھی. اصل بات جو تھی کہ اگر اس نے ایک مرتبہ ظاہر کرسی بچانے کے لیے، کیونکہ اسے کرسی بچانے کے لیے اسے فوج کا سہارا چاہیے، تو اس نے ایک طرف عمران کو ڈش کر دیا اور عمران کو ٹھنگا دکھا دیا، دوسری طرف وہ فوج کو رام کرنے کی کوشش میں ہے کہ پنجاب میں تبدیلی نہ آ سکے. لیکن پنجاب میں تبدیلی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ جو نئی اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق کافی آگے بڑھ گئی ہیں. اور اس سلسلے میں کنفیوژن ضرور ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی آئے گی کہ وہ جو کاف لیگ کے یا پرویز الہی لیگ کے جو 9 ممبر ہیں، پرویز الہی کو چھوڑ کر 9 ممبر ہیں، ان میں سے 5 کی حمایت تو پچھلے ہفتے ہی چودھری شجاعت نے حاصل کر لی تھی، اب مزید 2 کی حمایت حاصل کر لی گئی ہے. یہ دعویٰ کیا گیا ہے مسلم لیگ کے ان اندرونی ذرائع کی طرف سے جو معاملے کو چھپانے کی کوششوں سے ہٹ کر اپنے زیادہ اعتماد والے ساتھیوں کو انہوں نے یہ خبر بتا دی ہے.
اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خبر میڈیا میں آئے، لیکن یہ میڈیا میں کسی نہ کسی طریقے سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ہم نے رضامند کیا ہے۔ اب یہاں کچھ مسئلہ الجھن والا ہے، اس لیے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ تو نااہل ہو جائیں گے۔ ظاہر نااہلی، اب جو ایک سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ اصولی قانون بنا دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑے گا وہ نااہل ہو جائے گا۔ اس بات کا پھر کیا مطلب نکلتا ہے؟ تو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ ارکان سے انہوں نے استعفے دلوا دینے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے اب ٹینیور جو ہے وہ باقی تھوڑا رہ گیا ہے۔ اب تو 1.5 سال کا بھی وقفہ نہیں رہ گیا، کیونکہ آج ستمبر ہے تو اگلے اگست میں مدت ختم ہو جانی ہے، تو گویا کہ یہ 11 مہینے کا چکر ہے۔ تو وہ استعفیٰ اس طرح نہیں دیں گے کہ استعفیٰ دے کر وہ ایک طرف ہو جائیں گے، بلکہ جو پلان بنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر حاضر رہیں گے اعتماد کی ووٹ میں، اور اگر ان پر پھر کوئی دباؤ آیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اس طرح یعنی معاملہ جو ہے وہ لوٹا ہونے کی طرف بھی نہیں جائے گا، اور جو مقصد ہے وہ بھی حاصل کر لیا جائے گا۔ تو ڈیفینیٹ اطلاع کسی کے پاس نہیں ہے کہ حکمت عملی اصل میں ہے کیا۔ لیکن یہ چونکہ اب مختلف ذرائع سے چھن کر جو خبر پہنچی وہ پہنچ گئی، اور کئی حضرات کے پاس پہنچی، کہ 2-4 حضرات کے پاس نہیں بلکہ سب کے پاس پہنچ گئی۔ عمران خان کو مل گئی، شیخ رشید کو مل گئی، پرویز الہی کو مل گئی، اور لوگوں کو مل گئی کہ ایک اسٹریٹجی تھی وہ بن چکی ہے، اور زرداری نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور زرداری ہی کی خفیہ تدبیروں کی وجہ سے یا ایک خفیہ کوششوں کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک لیک نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ لیک ہو چکا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اس پر پروگرام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سمیل جو کرنے کی بات ہے، اسیسمنٹ کرنے کی جو بات ہے، وہ تو مجھے پچھلی ہفتے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ جو ہے یہ چل رہی ہے، یہ اس میں کچھ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے وہ زلزلے کی بات کر دی تھی۔ تو اب یہ بات عمران خان کی تقریر کے بعد اور شیخ رشید کی فریادی پریس کانفرنس کے بعد تو کنفرم ہو گئی ہے کہ ایسا کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ تو پرویز الہی کا قصہ تھا۔ اب پارٹی کے اندر ایک رفٹ پیدا ہو گئی ہے، ایک کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ عمران خان کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ سب سے پہلے تو وہ شاہ محمود قریشی کی ٹی وی انٹرویو سے آیا، جس میں اس نے کہا کہ میں نے تو تقریر ہی نہیں سنی عمران خان کی، جس میں اس نے جرنیلوں کو غدار بدار کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اسد عمر نے بھی یہی بات کی، اور پھر شیریں بزاری نے بھی یہی بات کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ غیر ضروری تھا۔ اب اندازہ کریں کہ ایک پارٹی کے لیڈر اپنے قائد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری ہے، تو یہ ایک رفٹ کی نشانی ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کنی کترا رہے ہیں، بہت سارے لوگ کنی کترا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس لیڈر کے پیچھے چلیں گے تو مار کھانے کے چانسز زیادہ ہیں، انعام پانے کے، ڈڈو کھانے کے امکانات جو ہیں وہ اب کم ہو گئے ہیں۔ تو اس صورتحال پر عمران خان مشتعل بھی ہے، اور اس نے شاہ محمود قریشی اور 1-2-3 لیڈروں کو یہ اشارتاً نہیں بلکہ واضح ان کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں کچھ ایسے مسئلے ہیں، تم اتنا ڈرتے ہو اور میرا ساتھ نہیں دے سکتے، میری تقریر کی حمایت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہتے ہو کہ ہم نے تو تقریر سنی ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تقریر نہ سنیں۔ مطلب کہ جو تقریر بچے نے سن لی وہ شاہ محمود قریشی کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنی۔ تو بہرحال عمران خان نے ان 3-4 آدمیوں کو کہا کہ تمہارے لیے اچھا ہے کہ تم استعفیٰ دے دو۔ وہ انہوں نے استعفے اس بات پر، یہ بنی گالہ میں ہوا، اور اس بات پر ان تینوں لیڈروں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی۔ اور ظاہر وہ ریئیکٹ کر بھی کیا سکتے تھے، 2 ہی ریئیکشن ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اچھا جی ہم استعفیٰ دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سوری ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ لیکن ان دونوں باتوں میں سے انہوں نے ایک آپشن بھی اختیار نہیں کیا، نہ معافی مانگی، نہ یقین دلایا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی، استعفیٰ بھی نہیں دیا، استعفیٰ دینے کی بات بھی نہیں کی، اور عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے اور معذرت کرنے کی بات بھی نہیں کی۔ گویا کہ اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خاموش رہ کر اپنے عمل کی تائید کی اور خان کی اس دھمکی کو برداشت کیا۔ میں یہ بتا دوں، ختم نبوت کی بات چلی تھی، تو دیکھیے یہ باہر کے ملکوں میں کیا کرتا ہے۔ اس نے لندن کے میئر کے الیکشن کے موقع پر ایک زائونسٹ یہودی امیدوار کی حمایت کے لیے پاکستانیوں کو ہدایات جاری کی، جو انہوں نے عمل نہیں کیا، اور وہ صادق خان جو تھا وہ میئر منتخب ہو گیا۔ اب امریکی ایوان میں ایک سیٹ پاکستانی جہاں الیکشن لڑ رہا ہے وہ قادیانی ہے۔ تو وہ آپ دیکھیے کہ یہ آخر یہ کیا چکر ہے کہ یہ یا تو کسی یہودی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، یا کسی مودی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے،
یا کسی قادیانی کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ راز کیا ہے؟ یہ راز ہمیں پتہ ہے، یہ اب کوئی راز نہیں رہا، لیکن یہ چونکہ یہ ایک نیا ایک آئٹم خبر کا آیا ہے تو میں نے کہا اس کو میں شیئر بھی کر لوں کہ ہم نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا اور یہ بات اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو شیئر کر دی تھی، یعنی گویا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بتا دیا ہے تاکہ سند رہے، تو یہ سند رہے والی بات ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔